बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, बहुत कुछ पॉजिटिव हैं। मसलन ये कि वर्ल्ड 11 पाकिस्तान आ रही है श्रीलंका की, और बिलाशुबा पाकिस्तान के तमाम इदारे और पीसीबी ख़ास करके नजम सेठी साहब को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतनी एफर्ट्स की हैं। एक अच्छी खबर है ये, और इसी अच्छी खबर के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दूसरी अच्छी खबर जो कि खैबर 1 ऑपरेशन है, उसके ऊपर आज ब्रीफिंग भी हुई कि वो कामयाबी से अपने इख्तिताम तक पहुंच रहा है, और इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। DGISPR ने कुछ अहम बातें भी की, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की है। मसलन जो कामयाबियाँ थी, अचीवमेंट्स थी, उसके ऊपर बात की, और इसके साथ साथ जो सूरत हाल बनी थी अब से कुछ अर्सा पहले आशूर के जुलूस के हवाले से जो कि रावलपिंडी में हुआ था, उसके ऊपर भी उन्होंने जो अनअर्थ हुआ प्लान उसको भी आज सामने पेश किया है, मुल्ज़िमान को पेश किया है। जो उन्होंने अहम बात की है वो NRO के हवाले से की है। मसलन उनसे एक सवाल ये पूछा गया था कि बहुत जिक्र हो रहा है कि शायद कोई एक नया NRO होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। पिछला जो NRO था वो जनरल मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था 2007 के तहत, जिसके तहत जो पीपल्स पार्टी थी वो वापस आई थी, PMLN वापस आई थी। MKM के लोगों के और पीपल्स पार्टी के लोगों के ऊपर जो मुकदमात थे वो ख़त्म किए गए थे। उस तरह के क्या सूरत हाल बन रही है, ये सवाल हुआ था, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि सियासी पार्टीज आपस में मिलती रहती हैं, इख्तलाफात भी रखती हैं, लेकिन फौज जो है पाकिस्तान आर्मी उसमें उसका इस NRO के हवाले से कोई किरदार नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं। टोटली उन्होंने इस इम्कान को मुस्तरद किया है कि फौज के साथ मियां नवाज शरीफ का या PMLN का कोई NRO या कोई बातचीत चल रही है। इसका क्या मतलब लिया जाए, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो साबिक सदर हैं उन्होंने इसके अलावा जो बात की वो डॉन लीक्स के हवाले से थी, जो चौधरी निसार ने मुतालबा किया कल कि उसको पब्लिक किया जाए। तो उन्होंने कहा ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, जो कि बहुत ही सेंसिबल स्टेटमेंट है कि अगर हुकूमत चाहती है उसको पब्लिक करना तो वो ज़रूर करे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई मुतालबा नहीं है। दूसरा जो कि साबिक सदर की तरफ से उन्होंने बात की, और ये थी जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो अब सियासी जमात के रहनुमा है, लिहाजा ज़रूरी नहीं कि हम उसके जो भी बात कहें वो फौज से मंसूब की जाए। और उन्होंने हम अगर इसको सवाल की सूरत देखें तो क्या ये समझें कि आज फौज ने उनके ऊपर से उनका जो छत्तर छांव थी और जिसकी वजह से वो बाहर भी गए, वो हाथ उन्होंने उठा लिए, और ये ऐलान जो है वो DGISPR ने किया है। ये हम ज़रूर सवाल सामने रखेंगे। खुर्शीद शाह साहब ने आर्टिकल 190 के हवाले से, जो कि मावनत के पाकिस्तान के तमाम इदारों की सुप्रीम कोर्ट के साथ मावनत की यकीन दहानी कराता है, उस पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ खतरनाक खेल खेल रहे हैं और उनको चाहिए कि वो आर्टिकल 190 का भी वो इतलाक हो सकता है, लिहाजा इसको अवॉइड करें। खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, और मेरा आज का जो मौजू है वो इसके ऊपर ज़रूर हम बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब का आज स्टेटमेंट दिन भर चलता भी रहा है, और जिसमें उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, लिहाजा वो ऐसा ना हो कि आर्टिकल 190 का इतलाक हो। क्यों कहा उन्होंने, कितना इंपॉर्टेंट है उनका ये कहना, और क्या वाकई चांसेस हैं, क्या नैब जो कि मियाँ साहब अब दूसरी बार भी बुलाने पर नैब के सामने नहीं गए, इदारे कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, नैब के पास इख्तियारात क्या है, नैब को किस हद तक प्रेशराइज किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पैनल है। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, कराची से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने वक्त दिया है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मिफ्ताह इस्माइल साहब, जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं और PMLN से इनका ताल्लुक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इसहाक़ खाकवानी साहब, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है। थोड़ी देर में नौ मुंतखब सेनेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। सबसे पहले मैं जनरल साहब आपके पास जाना चाहती हूँ, ये जो NRO के हवाले से बात की है DGISPR ने, आप एग्री करते हैं कि फ़ौज का कोई किरदार नहीं रहा? ये भी उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कोई फ़ौज का किरदार नहीं? अब जब मियाँ साहब के हवाले से बात हो रही है और ये हो रहा है, कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में बहुत सी मुलाकातें भी हो रही हैं, क्या आप समझते हैं ऐसा कोई किरदार नहीं है फ़ौज का? देखिए, जो NRO है ये तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी कि जरदारी साहब से उनके मुज़ाकरात हो जाएं और वो कोई अपना मिलजुल कर जो है इसका हल निकाले, लेकिन जरदारी साहब ने इस तजवीज़ को कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि मुझको तो जमहूरियत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा उनको
کیونکہ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی بدستور حکومت میں ہے، نیا وزیر اعظم آ گیا ہے، جمہوریت چل رہی ہے، تو جمہوریت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہوں نے آپس میں ملاقات کو بھی رد کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے بھی این آر او جو تھا پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیانی زیادہ ہوا تھا، اور کچھ اور بھی لوگ انہوں نے اس سے بینیفٹ اٹھایا تھا، لیکن پوری قوم نے اس کو پسند نہیں کیا اور سپریم کورٹ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا۔ بعد میں پرویز مشرف صاحب نے خود قبول کیا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، فاش غلطی ہوئی تھی این آر او کر کے۔ تو میرے خیال سے ابھی این آر او کی طرف تو کوئی نہ قوم قبول کرے گی نہ سپریم کورٹ کرے گا، اور فوج کا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں۔ این آر او تو آپس میں یہ لوگ خود ہی مذاکرات کریں گے، اور انہوں نے کہا فوج اس کا بالکل حصہ نہیں بنے گی، نہ اس کو ٹھپر لگائے گی، نہ اس کو اپروو کرے گی، نہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اچھا، تو یہ بہت کلیئر سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہم اس میں نہیں ہوں گے، کہیں بھی شریک نہیں ہوں گے، اگر کرنا ہے تو سیاسی جماعتیں خود کے ساتھ کریں، حکومت کرے، فوج نہیں اس کے اندر ہوگی۔ ایک واضح پیغام ہے یہ۔ جی ہاں، فوج نہیں ہوگا، وہ فوج چاہتی بھی نہیں کہ ایسا ہو۔ اچھا، خاکوان صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ فوج واقعی نہیں چاہتی کوئی این آر او، یعنی فوج جو ہے وہ میاں نواز شریف کے اس مقدمے کو حتمی انجام تک پہنچتے دیکھنا چاہتی ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات 3 دفعہ آرمی چیف نے کی ہے، اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے، یا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کلیئر کرانے کے لیے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم کسی این آر او کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کر رہے؟ بی بی اس وقت جو پہلا این آر او جس کی اب علامت بن گئی ہے کہ یہ آپس میں اسٹیٹ کے نقصانات ایک آدمی 2 بندے مل کر لوگوں کو معاف کر دیں، یہ علامت ہے این آر او کا۔ مطلب یہ ہے اس وقت این آر او اس لیے فوج اس میں شامل تھی کہ ان کا ایک نمائندہ اس وقت صدر پاکستان تھا، اور اس کی وجہ سے وہ کہ سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت این آر او اگر ہو تو بھی اس میں بھی فوج کا ہاتھ ہوگا، چونکہ اس وقت ایک سول حکومت ہے جو کہ دوسرے پچھلے 9 سال سے سول حکومت چل رہی ہے۔ تو اگر ان کے اندر آپس میں کوئی مفاہمت کی بات ہے تو وہ آپس میں ان کے ہوگی۔ اس میں اداروں کا تو کسی ادارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ادارہ تو اس وقت حکومت کے حصہ ہیں، وہ حکومت تو نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب آپس میں کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انہوں نے ایک پکھنڈ بنایا تھا، وہ اس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ جی کہ آپس میں ایک دوسرے کو لین دین کر لیں ایٹ دی ایکسپینس آف پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے وسائل کو جنہوں نے لوٹا ہے، اس کا آپس میں بٹوارہ کر لیں۔ یہ ہے این آر او کی علامت، چونکہ اس وقت وہ تو حکومت کا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی نہ جوڈیشری حصہ ہے نہ فوج حصہ ہے، تو پھر باقی تو سول حکومت ہے نا جناب۔ اور مطلب انہوں نے فوج کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیغام تھا کہ ہم نہیں ہیں اس کے اندر، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں یا اپوزیشن پارٹیوں کے اور حکومت کے درمیان میں ہو رہا ہے یا نون لیگ کے درمیان میں ہو رہا ہے؟ لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، میڈیا میں لوگ بولتے ہیں، باقی حضرات آپس میں ایک اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس قوم کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے کہ ایک آپ نے کسی کے کرمنل ایکٹ کو معاف کر دیا، ایک بندوں کے قتل ہوئے ہیں، کسی کے جرم والے بندے ہیں، ان ہزارہ آدمی کو انہوں نے معاف کر دیا کہ جرائم سے۔ تو بھئی یہ جرم جو ہے، ایک میرے ساتھ اگر جرم ہوتا ہے تو سٹیٹ کون ہوتی ہے کسی کو معاف کرنے والی؟ اگر میرے ملک کا پیسہ لوٹا ہے تو تم لوگ تو کیسے ہوتے ہو کہ 2 بندے معاف کر؟ یہ تو پیپلز پارٹی کا جتنا قصور تھا جنرل مشرف کا، اور جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میری غلطی ہے، وہ تو غلطی کو مان کے سائیڈ پہ ہو گئے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک بھگت رہی ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا، سب سے زیادہ فائدہ سر، 8,000 گرفتار لوگ ان کے رہا ہوئے اس سے۔ بالکل مفتاح صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جی سر، اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیغام تھا یہ دے دیا گیا کہ بھئی اب ہمارا این آر او کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے فوج کا واقعی کوئی کردار نہیں، اور دوسرا سول ملٹری تعلقات پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہتر ہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے فی الحال؟ جی، ایک تو شکریہ، میں ذرا سا تصحیح کر دوں کہ این آر او میں مسلم لیگ نون کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔
اور یہ کہنا جو جنرل صاحب نے فرمایا تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا حقائق سے ہٹ کے ہے. این آر او جو تھا وہ مشرف صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے درمیان تھا, اور یہ بات جو خاکوانی صاحب نے کہی ہے ایک دم صحیح فرمایا کہ ایم کیو ایم نے بہت سے لوگ فائدہ اٹھایا اور پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اور مشرف صاحب نے بھی اس امید پہ تھا کہ وہ ان کی جو ہے صدارت جاری رہے کسی صورت میں, تو وہ اٹھایا تھا. اور مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں تھا, بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کی یہ برعکس تھا, اور یہ ایک جو قدم تھا وہ ان کے خلاف لیا گیا تھا. پہلا قدم جو خلاف لیا گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے وہ این آر او تھا. اس کے بعد جب یہ شہباز صاحب کی حکومت کو بس وہ ڈسمس کیا تھا تو وہ دوسری چیزیں تھی. بہرحال سو ہسٹوریکلی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سے سول ملٹری تعلقات میں کوئی تعلق دیکھیے سول ملٹری یہ ڈی جی ایس پی آتا ہے. جی بالکل, فی الحال کوئی ایسا مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اگر کوئی مسئلہ اگر ہوتا بھی ہے تو یہ آپس میں بیٹھتے ہیں اور ڈیل کر لیتے ہیں. لاسٹ ویک میرے خیال سے این ایس اے کی میٹنگ ہوئی, این ایس سی کی, پھر آئی تھنک دس ویک این ایس سی کی میٹنگ ہوگی تو ڈیل کریں گے. ایشوز سارا دن آتے رہتے ہیں, چاہے افغانستان ہو, ہندوستان ہو, امریکہ ہو. تو پھر ڈان لیگز کی رپورٹز آپ منظر عام پہ لے آئے, جیسے کہ مطلب چودھری نثار نے کل مطالبہ کیا. ہم شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. بنگلہ دیش کی جو رپورٹ تھی عمود الرحمان کمیشن, وہاں سے شروع کریں گے. واقعی نہیں ایسے کہہ رہا ہوں, خبر بن جائے گی, کیوں نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی کریں, ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں ایک روایت بن گئی, جیسے کہ آپ بات کر رہی تھی کہ جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے, لیکن اگر پاکستان کے عوام نے 2013 میں جا کے میاں نواز شریف کو ووٹ دیا تھا تو سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں کہ جس میں میاں نواز شریف نے 10,000 درہم کی تنخواہ جو نہیں لی تھی اور نہیں لینی تھی اس کو ڈکلیئر نہیں کری بقول ان کے, اس پہ جب نکال دیا تو آپ نے دیکھا کہ کیا غصہ تھا لوگوں کا یا کیا جذبات تھے جب انہوں نے مطلب گجرانوالا سے لے کر لاہور تک. اس میں ملٹری کا کیا تعلق؟ نہیں ملٹری کا کوئی, میں کہہ رہا ہوں کہ تعلق ہے. تو مطلب تھنگ اس کہ ملٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ این آر او کی بات آئی ڈونٹ ایون سی کہ کہاں سے آئی ہے این آر او. ہم تو کبھی این آر او کے اس پیپر میں پہلے بھی نہیں تھے. وہ جو خبریں آتی رہی ہیں نا کہ شہباز صاحب اور چودھری نثار صاحب رات کے اندھیرے میں ملتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور کچھ بات چیت ہوتی رہی ہے, اس کے حوالے سے وہ شاید اب کیونکہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ میاں صاحب نے وافر کر دی ہے تو لوگ رات کو بھی کام کر سکتے ہیں, رات کو بھی میٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ 18 گھنٹے. خاکوانی صاحب آپ اگری کرتے ہیں جو بات کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو بھی اب کام ہوتا ہے, اس لیے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوگا کوئی ان کی طرف سے کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, اور یہ نہ کوئی این آر او چاہتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کا یہ کہنا ہے. بی بی کل کی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں چودھری صاحب کی, ایکس انٹیریئر منسٹر صاحب کی. انہوں نے تو شکریہ ادا کیا کہ میرے ساتھ ان کے بقول کہ میرے ساتھ پنڈی والوں کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں اور انہوں نے میری ہمیشہ امداد کی ہے. تو ان کے تعلقات, کیونکہ ان کے گھرانہ پولیٹیکل کے علاوہ ایک فوجی گھرانہ ہے, مطلب ان کے افسران اور وہ بھی رہے, تو وہ سب کے ساتھ ملتے ہیں. اور اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پچھلے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بھی یہ ملا کرتے تھے شہباز صاحب اور دونوں اندر شام کو رات کو گھروں میں, اس سے پہلے سے بھی ملتے رہتے تھے. تو اگر یہاں ملتے ہیں, وہ بھی ایک اسٹیٹ کے ایک ذمہ وار سربراہ ہیں, اگر وہ کسی سیاسی بندے سے ملتے ہیں لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ جب یہ خود ملتے ہیں نا, یہ باقیوں کو کہتے ہیں کہ وہ کسی کے دیکھیں فلاں آدمی کے ساتھ تعلقات ہیں فلاں. بھائی اگر فوج کے ساتھ جو ہمارے اندر سے ایک ادارہ ہے, جو ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں, اگر ان کے ساتھ ملا جائے تو کون سی مصیبت ہے. سر اس ادارے نے آج شاید کسی حد تک جنرل مشرف کو ڈسون کیا ہے. میں یہ ایک بائٹ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں پھر واپس ڈسکشن پہ آتی ہوں کہ انہوں نے کامران شاہد کے پروگرام میں جنرل مشرف نے کیا کہا تھا, اور کیا آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہے. ذرا سنیے گا کہ جنرل مشرف کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے ہیلپ ضرور کیا. آئی ایم ایبسولوٹلی کلیئر اینڈ گریٹفل. وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوا ہوں. ہی ہیلپڈ آؤٹ کیونکہ پولیٹیسائز کیسز ہیں. پولیٹیسائز مجھے ای سی ایل پہ ڈالا ہوا ہے, پولیٹیکل ایشو بنا. کورٹس کو انفلوئنس کرنا, کورٹس اور دیکھیں یہ کورٹس انفارچونیٹلی یہ کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری جوڈیشری مجھے امید ہے کہ یہ کوئی عدل اور انصاف کی طرف آ جائیں. یہ کورٹس بیہائنڈ دا سین پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسیجن دے رہے ہوتے ہیں. اب بیہائنڈ دا سین وہ پریشر جو ہے اس کو ریلیز کرنے میں, ان سے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا.
کتنی بڑی سازش بے نقاب کر رہے ہیں کہ کورٹس کو ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا کردار تھا، اور آگے چل کے یہ بھی کہا کہ حکومت کی طرف سے بھی یہ پھر یقین دہانی ہوئی کہ ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ان کیسز کو۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں مفتاح صاحب، اس میں چودھری نثار کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے اندر جنرل پرویز مشرف کا، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آرمی نے جنرل مشرف کے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا ہے ان کی پشت پر سے، جب انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ ہیں، لہٰذا اب ان کا جو بھی بیان ہوگا اسی ریفرنس میں لیا جائے، جبکہ وہ خود بلیم کر رہے ہیں سابق آرمی چیف کو کورٹس کے ساتھ ملی بھگت کرنے پہ۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں کوئکلی جنرل صاحب آپ کے پاس آؤں، یہ جو آپ نے بائٹ سنی تھی جنرل پرویز مشرف کی، جس میں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف نے مجھے، وہ میرے ساتھ رہے ہیں، میں ان کا باس رہا، آپ نے سنا انہوں نے جو کچھ بھی کہا، اور ادارے نے مدد کی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کلیریفیکیشن دی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی کنیکشن میں دی ہے کہ اب وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا؟ دیکھیے، اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں۔ جو صدر مشرف صاحب کے آپ نے سنایا ہم کو، میرے خیال سے یہ بیان نہ ہی دیتے تو بہتر تھا، جس سے آرمی چیف کی بھی کریڈیبلٹی اور اس کی نیوٹرلٹی جو ہے اس پہ حرف آتا ہے، جوڈیشری پہ بھی حرف آتا ہے، تو اداروں پر، اداروں کے سربراہوں پہ اگر حرف نہ آئے تو وہ بہتر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت صدر مشرف صاحب صدر تھے تو آرمی چیف بھی تھے، تو اس وقت جو فیصلے ہوتے تھے، کوئی سمجھتا تھا جی ایچ کیو میں فیصلہ ہوا ہے، کوئی سمجھتا تھا کیبنٹ میں فیصلہ ہوا ہے، تو یہ اس وقت بھی ابہام موجود تھا۔ لیکن چونکہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، تو وہ جو بیان دیتے ہیں اس کو فوج سے تعلق نہیں، بالکل اس کو جوڑنا چاہیے۔ لیکن جنرل صاحب ایک سابق آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ تو انہوں نے کورٹس کو انفلوئنس کیا، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ کورٹس جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں کرتی، مطلب خود انفلوئنس کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں کرتی کورٹ۔ دیکھیے، کورٹ ہی نے ان کو ریلیف دیا تھا، اور وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ نہ ہوتا تو اچھا تھا، درست۔ لیکن میں ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا خیال ہے کہ آئی ایس پی آر نے جو آج بیان دیا لا تعلقی ظاہر کر رہے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ 40 سال انہوں نے فوج میں نوکری کی ہے، ملک کی خدمت کی، ہمارے آرمی چیف رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا وہ ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور اس بیسس پر کہ وہ بیان دیتے ہیں تو اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ فوج اس کو سپورٹ کر رہی ہے، نہ انڈورس کر رہی ہے، نہ ڈینائی کر رہی ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہیں، ایسی باتیں بھی کچھ وہ کہتے ہیں کہ آئین کو چھوڑ دیں، ملک کو بچائیں، اور جوڈیشری مل کر ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بہت ہی کنٹروورشل قسم کی ہیں، نہیں دینی چاہیے، اور میرے خیال میں اس ملک کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم جمہوریت کی راہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں، الیکشنز جو ہیں وقت پہ کرائیں، اور اپنے ریفارمز جو بھی ہونی ہے اس پر ہم توجہ رکھیں، جنرل صاحب میں ایک دفعہ پھر آپ کے پاس آتی ہوں، سے آگے بڑھیں۔ بالکل مفتاح صاحب آپ کا کیا کہنا ہے جنرل مشرف کے اس بیان کے اوپر؟ یعنی کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ جو آئین اور قانون ہے وہ ایک ادارے کے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے اور ان کے لیے کچھ اور ہے، یہ پیغام خود جنرل مشرف دے رہے ہیں؟ بظاہر تو ایسا شاید اس کا یہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے سچی بات ہے کیونکہ میں کبھی آرمی چیف رہا نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا انفلوئنس آرمی چیف کرتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا اشارہ کر رہے تھے مشرف صاحب کہ راحیل شریف صاحب نے کیا کوئی رول ادا کیا یا کورٹ نے کسی، جبھی تو آج ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا ہے کہ بھائی وہ اب سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، کہ کورٹ نے کوئی لیگل وجہ سے ان کو ریلیف دی ہے، یا کورٹ نے کوئی اور یہ تو سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کہیں سے انفلوئنس ہو گئے، یہ تو میرے خیال سے تھوڑا سا سپریم کورٹ کی بھی توہین ہوگی، تو میں اس چیز سے دور رہوں گا۔ اور یہ ان کی بات کہنا کہ سپریم کورٹ کو عدل و انصاف کی طرف آنا چاہیے، میرے خیال سے یہ بات تو صحیح ہے کہ سب کو ہم کو عدل و انصاف کی طرف آنا چاہیے، اور میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ ڈکلیئر نہیں کری جو نہیں لی تھی، تو اور مشرف صاحب جنہوں نے جوڈیشری کو بند کرا تھا جیل کے اندر، ان کو آپ جانے دیتے ہیں جب عمران خان صاحب اس پہ نہیں جاتے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر، وہ جو ہم پارلیمنٹ کے پی ٹی وی کے اوپر ہم نے نگنڈے بیچ کے حملہ کروایا تھا، تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ
یہ کیوں اس قسم کا وہ متنازع یا کلچر ہے، یا کیوں اس قسم کی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیوں اتنی کچھ قانون کی اتنی سختی ہے، اور مشرف صاحب کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ اتنی کیوں آسانی فرمائی کیوں جا رہی ہے؟ سختی کر رہے ہیں خاکوانی صاحب، اور یہ قانون سب کے لیے مختلف کیوں ہے؟ مشرف صاحب کے حق میں جب انہوں نے مارشل لا لگایا اس وقت کے ججز نے اور اس وقت کے سپریم کورٹ نے ان کے حق میں وہ اختیارات دیے جو کہ ان پریسیڈنٹڈ ہیں، وہ ان کی جوڈیشری نے اس وقت امداد کی، اور یہی جنرل مشرف صاحب تھے جب وہ صدر پاکستان تھے اور افتخار چودھری صاحب کی ری انسٹیٹمنٹ کا کیس تھا، اسی ججز نے ان کے خلاف کام کیا اور ان کو اپنا اتنی بڑی مارجن سے ان کی جو احکامات تھے ان کو رد کیا اور انہوں نے افتخار چودھری کو ری انسٹیٹ کیا۔ تو جوڈیشری نے کبھی لوگوں کی امداد بھی کی ہے اور کبھی انہوں نے نیوٹرل سٹانس بھی دکھایا ہے، اور دونوں چیزوں پہ مشرف صاحب پر دونوں چیزیں یہ لاگو ہوئی تھی، ایک ان کے حق میں ہوئی، ایک ان کے خلاف ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مگر خاکوانی صاحب جس طرح کا انہوں نے دیکھیں، جیسے جنرل ریٹائرڈ معین الدین صاحب نے کہا، معین الدین حیدر صاحب نے، کہ انہوں نے غلط بات کی، ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو ان کو ادارے نے سپورٹ کیا، دوسری طرف وہ دونوں کو ملائن کر رہے ہیں، ادارے کو بھی ملائن کر رہے ہیں اور وہ جوڈیشری کو بھی ملائن کر رہے ہیں، لیکن وہاں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، وہاں قانون کچھ اور ہے اور باقیوں کے لیے قانون کچھ اور ہے۔ بات سنیں، اسی جوڈیشل سسٹم نے پاکستان کے مارشل لاز کو ویلیڈیٹ کیا، انہی جوڈیشل سسٹم نے انہوں نے ایسے ججز کو این آر او کے تحت وہ اپنا وہ کیا تھا، اس کو لوگوں کو کہا کہ آپ حلف برداری کریں، جنہوں نے حلف برداری کر لی ان کو رکھ لیا، جن کو نہیں بلایا وہ نکال دیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، مگر اب اس جوڈیشل جو انڈیپینڈنس آئی ہے اس کی تحریک کے بعد، اب جوڈیشری کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو پہلے پاکستان کے بننے کے وقت مولوی تبید الدین خان کے کیس میں ہوا، مشرف صاحب اپنا ایوب خان کے کیسز میں ہوا اور ضیاء الحق صاحب کے کیسز میں ہوا۔ وہ چیزیں اب ہو گئیں، غلطیاں ہو گئی لوگوں سے، مگر اب اس کو کسی وقت تو ٹھیک چلنا تھا جناب۔ اگر ہم کہیں کہ نہیں جی یہ ہمیشہ ویسے ہی ہیں، اگر بھئی ایک چیز انہوں نے ریفارم کی طرف چل پڑے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اچھی بات ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہیں ان کا احتساب ہو رہا ہے، جو حاضر جسے کہتے ہیں جو الیکٹڈ ہیں اور موجود رہے ان کا احتساب بھی ہوا ہے، جو نہیں رہے ان کا بھی احتساب ہوا ہے، لیکن ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ بریک کے بعد ایک اور موضوع ہے جو کہ آج جس کی نشاندہی خورشید شاہ صاحب نے کی ہے، آرٹیکل 190 کا وہ ذکر کر رہے ہیں جس میں فوج معاونت دے کر سکتی ہے، اور یہ انہوں نے خبردار کیا میاں صاحب کو کہ خطرناک کھیل مت کھیلے۔ کیوں میاں صاحب نیب کے سامنے نہیں جا رہے اور کیا وہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب جو بات ہے وہ آرٹیکل 190 جس کا اشارہ خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور صبح سے آپ ہیڈ لائنز میں دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، اگر وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو آرٹیکل 190 کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ہم نے مختلف جو ماہر قوانین ہیں، ماہرین قانون ہیں، ان کے ساتھ بات کی ہے اور ان سے یہ سوال پوچھے تھے کہ اگر وہ نہیں ہوتے حاضر تو کیا ہوتا ہے، نیب کا قانون کہتا کیا ہے اور نیب کتنا انڈیپینڈنٹ ہے۔ شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ تحقیقات کا عمل جاری ہے، اور یہ آرٹیکل 190 کے حوالے سے بھی تھا۔ ضابطے کی کارروائی کے دوران سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی۔ میاں نواز شریف اگر نیب کے سامنے پیش نہیں ہوتے تو اس صورت میں نیب یا تو وارنٹ گرفتاری جاری کرے گا یا ریفرنس دائر ہوگا۔ نواز شریف صاحب کے عدم تعاون کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دے۔ یہ شائق عثمانی صاحب کا کہنا تھا میاں صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کہ وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ عرفان قادر صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 190 کا نیب ریفرنسز سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ڈالا اس لیے گیا تھا کہ دھمکایا جا سکے، اور یہ بالکل غلط تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے کہا کہ یہ غلط تھا کہ اس میں 190 بھی لکھا جائے۔ اگر احکامات ہوں تو ریفرنس دائر کریں، تو نیب کو جے آئی ٹی کے رپورٹ پر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ نیب کے چیئرمین کے پاس کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے اختیارات ہیں۔ نیب ای سی ایل کے نام پر نام ڈالنے کی سفارش
گزارش کر سکتا ہے، لیکن اختیار یہ وزارت داخلہ کا ہے، اور فیصلے میں آرٹیکل 190 جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ اس کا ڈالنا کلی طور پر غلط تھا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اگر 2 نوٹسز نیب دے چکی ہے میاں صاحب کو، جو کہ نیب میں کے سامنے پیش نہ ہونے کی صورت میں ہم نے سوال پوچھا تھا، 2 نوٹسز جا چکے ہیں، لہٰذا سیکشن 24 کے تحت میاں نواز شریف کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ نیب سے عدم تعاون کی صورت میں نیب کو اپنے اختیارات استعمال کرنا پڑیں گے۔ سپریم کورٹ اگر اپنے احکامات کو کالعدم قرار نہیں دیتی تو میاں نواز شریف کو نیب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اور کوئی ادارہ اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے تو سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کو استعمال کر سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے اس کو مسترد نہیں کیا کہ آرٹیکل 190 نہیں استعمال ہو سکتا۔ اسحاق خاقوانی صاحب، کیوں یہ بات خورشید شاہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 190 جو ہے اس کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ جی وہ دیکھیں، یہ نیب کا جو چیئرمین چنا میجر صاحب کو، یہ خورشید شاہ صاحب نے اور اپنا نواز شریف صاحب نے مل کے چنا تھا، اور اس چننے میں انہوں نے ایسا بندہ لگایا جو کہ کل خورشید صاحب خود کہہ رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ملزم کہیں یا ایک آدمی جس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس کے ساتھ یہ برتاؤ کرنا ہے کہ جی وہ نوٹس دیں اور وہ نہ آئے، تو آئندہ کے لیے تمام جتنے ملزمان ہیں یا جن کے انکوائریاں ہوں تو وہ بھی یہی پلی لے سکتے ہیں کہ جی نواز شریف کا اور اس کی فیملی کے بارے میں تو آپ نے ان کو نوٹس دیے تھے، وہ تو آپ کے پاس آئے نہیں، تو آپ نے ان کا کیا کر لیا، تو ہم بھی نہیں آتے آپ کے پاس۔ تو یہ ایک روایت اور ایک ادارے کی کیوں ویسے بالکل مفتہ صاحب یہ کیوں ایسی روایت ہے؟ بالکل کیوں میاں صاحب نہیں جا رہے؟ بالکل خاقوانی صاحب کی بات پہ میں سوچتا ہوں کہ یہ بات پہ غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کتنے عرصے تک ان کو اینٹی ٹیررسٹ کوڈ نہیں بلاتی رہی ہے، وہ تشریف نہیں لے جاتے، تو وہ بھی میرے خیال سے روایت کے اندر کچھ ایک نئی چیز ڈال رہے ہیں کہ یار اینٹی ٹیررسٹ کورٹ آپ کو نوٹس پہ نوٹس دے رہی ہے، وارنٹس بھیج رہی ہے، آپ نہیں آ رہے۔ عمران خان صاحب کو ای سی پی کہتی ہے کہ آپ آئیے وہ ہیئرنگ پہ، تو انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے، ہم نے پٹیشن داخل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، تو ای سی پی کے انہوں نے اس کو منع کر دیا، ٹھکرا دیا، جبکہ ان کی ابھی پٹیشن ایکسیپٹ بھی نہیں ہوئی تھی سپریم کورٹ میں۔ یہاں پہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا نیب کو کہ آپ ریفرنس بھیجیں میاں صاحب کے خلاف۔ اب نیب کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ پہلے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ایک میٹنگ کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب انکوائری ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کہا نہیں، انویسٹیگیشن بھی نہیں کریں، انکوائری بھی نہ کریں، آپ ریفرنس کریں۔ تو جب ریفرنس کرنا ہے تو انویسٹیگیشن اور انکوائریز کا مطلب ہے کہ جی آئی ٹی کر چکی ہے، 29 گھنٹے حسین نواز شریف بیٹھ چکے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے، پرائم منسٹر آف پاکستان، سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کو آپ نے بلا کے 5 گھنٹے بٹھایا رمضان میں، ان کی بیٹی کو بٹھایا، دوسرے بیٹے کو بٹھایا، اب تو مطلب ان کے گھر پہ کوئی متحدہ کوئی پیٹ چیٹ ہوں گے، ان کو بھی لے آئیں گے، تو کس کو آپ کو کرنا ہے تو ریفرنس ڈائریکٹ کر دیجئے۔ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر ریویو پٹیشن کی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی نیب بھی اگر آپ سے کوئی ڈاکیومنٹ مانگتا ہے تو وہ کبھی کمپنی بولتی ہے کہ نہیں یہ کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹ ہے، ہم نہیں شیئر کر سکتے، ہمیں کوئی فورن پارٹ نہیں ہے، تو نیب کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کورٹ پہ جا کے فیصلہ کرا لیں، تو نیب بھی خود 15 دن 20 دن انتظار کرتی ہے کہ کورٹ کا فیصلہ ہو جائے۔ مجھے بڑی حیرت ہے کہ نیب یہ کیا کر رہی ہے، جبکہ ہم نے ریویو پٹیشن کر دی ہے، تو ان کو بھی ریٹ کر دینا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے لیڈران کو تو کم از کم جن کے لیڈر نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اشتہاری ہو چکا ہے، جن کا لیڈر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ٹریبونل میں نہیں گیا، ان کو تو کم از کم کوئی منہ نہیں ہے ان کے پاس کہ ہم کو کرٹیسائز کریں۔ صاحب اس پہ کیا کہیں گے، کیونکہ وہ تو خیر وہ سابق وزیر اعظم نہیں رہے ہیں، وہ تو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کا مطلب کہ سٹیزن آف پاکستان نہیں رہے کیا؟ جی سر، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں عرض کروں، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے وہاں قانونی جنگ ہوتی ہے، کیسز ہوتے ہیں، وہاں پر وکلا پیش ہوتے ہیں۔ عمران خان بحیثیت پٹیشنر یا ان کے خلاف پٹیشن آئی ہے نا جناب، وہ کوئی اکیوزڈ پارٹی تو نہیں ہے۔ ایک پٹیشن میں بھی کسی کے خلاف کر سکتا ہوں، وہ رسپونڈنٹ ہے، ان کے حق میں یا ان کے خلاف الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ ان کے آرڈر کر دیں، ان کے حق میں ان کے خلاف فیصلہ دے دیں، تو الیکشن کمیشن کا تو کوئی مسئلہ ہی اور ہے۔ باقی رہ گیا ان کا اگر دوسرا کیس ہے تو ان کا مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر انہوں نے ان کو وارنٹ آف اریسٹ کے یا ان کو سمنس کیا طریقہ کار ہے، انہوں نے ان کو بھیجا بھی ہے یا نہیں، یہ تو ایک ان دنوں کی دھرنے کے دنوں کی بات ہے، جبکہ لوگوں نے ایک اپنا پی ٹی وی پہ حملہ کیا تو یار دوستوں کی حکومت تھی،
انہوں نے جناب ان کا نام لکھا دیا, وہ کنٹینر پہ کھڑا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آ کے انہوں نے شیشے توڑے. تو انہوں نے شیشے توڑنے سے اینٹی ٹیررزم لاز لگا دیے. میں اس کا وہ نہیں کہہ رہا, میں اس کا آپ لوگوں کو صرف بتا رہا ہوں کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ اینٹی ٹیررزم کا ضرور انہوں نے بنایا ہے, چلے وہ لگ گیا ہے, اس کا اگر وہ طریقہ کار ہے وہ اس کا عمل کریں, مگر اس کا یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ جناب اگر عمران خان کا نہیں ہوا تو پھر نواز شریف کو بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو قانونی بات نہیں ہے. کل کو کہے جی فلانے نے مرڈر کیا ہے, اس کو تو آپ نے پوچھا نہیں مجھے کیوں کرے, میں بھی مرڈر کروں. یہ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو نیب گرفتار کر لے گا, کیونکہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکشن 24 کے تحت اگر وہ نہیں کوآپریٹ کرتے تو نیب ان کو گرفتار کر سکتا ہے, اور کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے, سیدھا ریفرنس دائر کرنا چاہیے. جس وقت جنرل امجد یہاں نیب کے ہیڈ تھے, اس وقت انہوں نے یہ پورا جو تھانہ ہے چھاونی کا, اس کے اندر بڑے بڑے معززین جو تھے اس وقت انہوں نے اٹھا کے جیل میں لے آئے. تو قانون تھا نا, ان کو اٹھا کے لے آئے اور انکوائری کرنے کے اوپر, ایلیگیشن کے اوپر, یا ان کے پاس جتنے کاغذات تھے اس کی وجہ سے لے آئے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں جو نیب کا کورٹ ہے اور جو اسپیشل کورٹ بنتے ہیں, باقی رجوع ان سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے سائل کو بیل دی جائے کیونکہ اس کے خلاف کیس کم ہے, کمزور ہے, یہ ہے, اس کو وہ موجود نہیں تھا, اس قسم کی چیزیں. تو وہ مگر گرفتار کرنا تو ان کے اپنے قانونی حق ہے. اگر اچھا دوسرا یہ کہہ رہے ہیں 190 کی جو باتیں ہو رہی ہے نا, یہ ہے اگر پورا نیب کا ادارہ فیل ہو جائے کسی کو بلانے میں اور اس کے خلاف ایکشن لینے میں, اور اس کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی, تو پھر وہ ان اداروں کو نہیں کہتے. 190 کے اندر ہے کہ وہ پھر فوج کو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی حکم نہیں مان رہا, تو اگر یہ ہمارا حکم, آپ کو ایسا کوئی چانس نہیں لگ رہا. 190 نہ کسی سرکار کو بلاتے ہیں, نہ اسپیشل برانچ کو بلاتے ہیں, نہ انٹیریئر منسٹری کو بلاتے ہیں, نہ ڈی سی کمشنر کو بلاتے ہیں. 190 تو صرف فوج کے لیے. 190 تو ڈائریکٹلی بالکل فوج کی معاملت ہے اس میں. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 میں لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ all judicial and executive branches will come to the aid of Supreme Court. یہ لکھا ہوا ہے. بالکل, اور یہ فیصلے کے اندر بھی انہوں نے mention کیا. Supreme Court branches. فیصلے کے اندر بھی انہوں نے mention بالکل ہاں. اور فوج کا جو constitutional جو responsibility ہے, جو head ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے. President of Pakistan ان کا commander in chief ہے, Prime Minister جو ہے he is considered the head of the army. تو اگر آرمی کو بھی بلانا ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے تھرو بلائیں گے. نمبر 1 ڈیفینس منسٹری کے تھرو, ڈیفینس منسٹری کے تھرو جائے گا نا, مطلب وہ سویلین گورنمنٹ کے اندر. لیکن اس کو چھوڑ دیں, لیکن اس کو دیکھیں, یہ جو بات کر سجاد علی شاہ صاحب کے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پہلے جو میں نے گزارش کری کہ دیکھیں نیب کے اندر ایک تو نیب کو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے ریفرنس کرنے کا, ساری انکوائری تو ہو گئی تھی, اس بیسس پہ کہا ہے تو نیب ڈائریکٹ ریفرنس کر سکتا ہے. آپ کیوں بلانا چاہ رہے ہیں؟ سیکنڈ یہ کہ جب آپ نے ریویو پٹیشن دے دی ہے تو نیب کس چیز کی اجلت کر رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ ہر کیس کے اندر بڑے سے بڑا چور ہو. یہ تو ہم اقامے کی بات کر رہے ہیں. نیب کچھ کر ہی نہیں رہا, خوشیشہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی, بہت بڑی ہم نے ان کو بنایا نیب کے چیئرمین. 10 سال سے اب میں زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹ میں $60 ملین پڑے ہوئے ہیں, اس پہ تو نیب نے آج تک کچھ نہیں کرا. زرداری صاحب کے بنے ہوئے وہ سر محل ہے جو پہلے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا میرا نہیں ہے, اس کے بعد کہا ہے, پھر کہا نہیں ہے, پھر اب کہا ہے, اس کے اوپر تو نیب نے کچھ نہیں کہا. ان کو میاں نواز شریف کا اقامہ نظر آتا ہے 10,000 درہم کا, ان کو کسی اور کے, ان کو 10 سال تک ان کے کیسز چلتے رہے. نہیں, اس پہ تو کیس پہ گئے, جائیداد والا رہ گیا, لیکن اس کے اوپر ڈیلی ان کی سماعت ڈیلی ہوگی. سرے محل پہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, ہماری سماعت ڈیلی ہوئی ہے, اور ہم تو ہمیشہ احتساب کے لیے تیار تھے, استحصال کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن جو آپ نے شروع میں بتایا کہ اس ملک کے اندر سٹنگ پرائم منسٹرز کا تو بڑی شوق سے ہماری جوڈیشری جو ہے وہ احتساب کرتی ہے, لیکن صرف پولیٹیشنز تک لمیٹڈ ہے. اور ایک بات جو خاکوانی صاحب کر رہے تھے, ہسٹوریکل ریفرنس دے رہے تھے, جنرل ضیاء کی بات کری, تمیز الدین خان کیس کی بات کری, ایوب خان کی بات کری, لیکن یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری سپریم کورٹ نے جب بھی فیصلہ دیا ہے جمہوریت اور جمہوری انسٹیٹیوشن کے خلاف فیصلہ دیا ہے. اب جب بھی کنٹروورشل فیصلہ دیا ہے, چاہے وہ بھٹو صاحب کو پھانسی لگائی ہو, اس کے بعد آ کے سپریم کورٹ. اب آپ کو بھٹو صاحب کی پھانسی غلط لگ رہی ہے, اس وقت تو آپ لوگ کہتے تھے اس وقت میاں نواز شریف حکومت میں نہیں, نہ ہو حکومت میں غلط ہے, صحیح ہے.
नहीं, सुप्रीम कोर्ट मतलब अच्छा, लतीफ खोसा साहब ने हमने एक शो में ये भी देखा था कि किसी ने मियां साहब को इस पे ब्लेम किया। मैंने कहा उस वक्त वो सियासत में नहीं थे यार, उसको ब्लेम तो ना करो। अच्छा नहीं, उस वक्त वो वजीर आला थे और ज़ियाउल हक के साहबजादे थे। बिल्कुल अच्छा, लतीफ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। खोसा साहब, आपको क्या लगता है ये नैब के सामने अगर प्राइम मिनिस्टर साबिक वजीर आजम नहीं जाते तो उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। ये चेयरमैन नैब की सवाबदीद है, वो वारंट निकाल सकते हैं, और वैसे भी अगर कोई समन्स पे नहीं आता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी किए जा सकते हैं। अगर कानून सभी के लिए बराबर हो तो यकीनन उनके वारंट निकलने चाहिए। अगर आसिफ अली जरदारी को वो गिरफ्तार कर सकते हैं, और अगर जो है बाकी लोगों को हमारे उनको गिरफ्तार करने के बाद ये तफ्तीश का मरहला होता है, डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार करते हैं, तो मुझे नहीं समझ आती है कि ये क्यों सेलेक्टिव हो रहे हैं, कि उनकी मिन्नतें कर रहे हैं और वो बड़े बांगे दोहल कहते हैं कि हमारी तो तामील ही नहीं हुई, हमें तो कोई नोटिस ही नहीं मिला है। और इससे ज्यादा अनॉमली क्या होती है कि सारी दुनिया के अखबार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया सभी चीख रहा है क्या आज पेश होंगे, कल पेश होंगे, फलाने। बिल्कुल खोसा साहब, मेरा जो मौजू है वो ये है कि क्यों खदशा महसूस कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब के आर्टिकल 190 का इस इत्तलाक हो सकता है, और उन्होंने कहा कि मियां साहब खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आपको लगता है कि ये चीजें फाइनली उधर जाएंगी? अगर कोऑपरेशन नहीं होता तो फिर फौज को बुलाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उनको तलब किया जा सकता है कि उनकी मामलत हो? देखिए, 190 में तो तमाम इदारे बशमूल सदर हो या वो अफवाज पाकिस्तान हो या कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की मुआवनत करने की पाबंद है। यानी तामील करने, ओबे करने, उसे जो है उसकी अमल दरामद कराने पर वो बिल्कुल पाबंद है आइन के तहत। और ये आइन की जो अख्तियारात दिए जाते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम और नाज का मैंडेट है जो इन अदारों को दिया गया। ये नहीं कि हवा में तात्तुल है या कोई 5 शख्स करते हैं। ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की अवाम ने मुतफिका तौर पर ये मैंडेट दिया हुआ है। सही। तो इसलिए वो तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उस पर नौबत जाएगी। वो आपने मौका दिया, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी वालों ने, नैब ने, अगर नहीं कोई इसको अवेल करना चाहता तो इसका मुतसव्वुर यही होगा। बहुत शुक्रिया सर। कोई कहने को कुछ नहीं है, दिफा नहीं है, वो सीधे सीधा रेफरेंस अदालत में भेज देंगे इनके खिलाफ। वो कोई इनकी मिन्नतें थोड़े करेंगी, पाँव थोड़ा पड़ेंगे, जाके पकड़ेंगे कि आइए आप शामिल हो। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, खाकवानी साहब, आपका भी शुक्रिया। और जैसे खोसा साहब ने कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी, और जाहिर है कि नौबत नहीं आनी चाहिए इस तरह की, लेकिन क्या साबिक वजीर आजम अदालत के सामने जाएंगे? उनको जाना चाहिए, क्योंकि आइन और कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन क्या जनरल मुशर्रफ के लिए भी कोई आइन और कानून बना है? फैसला आपका।